अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। अपोजिशन की तरफ से आज कोयटा में जलसा हुआ। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे सख्त तकारीर हुई, तमाम कायदीन ने उससे खिताब भी किया जलसे से। मरीम नवाज़ कोयटा गई हुई थी, बाकी कायदीन का मौलाना फजल रहमान भी कोयटा में थे। बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया, बातचीत की। इस सारे जलसे में अवैस नूरानी की तरफ से गैर ज़िम्मेदाराना बयान भी आया, जिसकी उनके वजाहत भी देनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए। हुकूमती हलकों की तरफ से भी बड़े आड़े हाथों लिया गया। मफरूर क़यादत का जिक्र किया गया, अखलाकी दिवालियापन की बात हुई। सियासी टेम्परेचर मुल्क में बढ़ रहा है। कोयटा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। 3 कीमती इंसानी जानें भी गईं। हज़ारगंज के एरिया में मोटरसाइकिल के साथ जो ब्लास्ट था वो भी हुआ। अब ये भी हमारे लिए आने वाले दिनों में एक चैलेंज है। नेक्टा की तरफ से पहले ही कहा गया था कि पेशावर और कोयटा में दहशतगर्द कार्रवाई मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इसके साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक जो फ्रांस के सदर की तरफ से बयान आया, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई, मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है, उस पर तुर्क सदर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और कहा कि जो इस्लामोफोबिया है उसको ये तरवीज़ दे रहे हैं। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम देंगे। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे शिबली फराज साहब, वज़ीर इत्तलात हैं, उनसे गुफ्तगू होगी। इज़हारुल हक़ तज्ज़ियाकार, उनसे बात करेंगे। और आखिर में ताहिर अशरफी साहब जो मशरक़ वस्ता के लिए और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा शिबली फराज साहब से। शिबली साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी आपका। शिबली साहब, आज भी अपोजिशन का तीसरा जलसा भी हो गया, आपने भरपूर जवाब दे रहे हैं, बाकी हुकूमती मशीनरी भी हरकत में आ गई है। लेकिन ये जलसों में अब आवाम की तादाद भी नज़र आ रही है, तो क्या गवर्नमेंट के लिए वेकअप कॉल है कि कुछ महंगाई के इशूज़, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, उनको भी टैकल किया जाए? देखिए, महंगाई के इश्यूज अगर हों या गवर्नेंस के इश्यूज हों तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप मुल्क के इदारों पर हमला कर रहे हैं। आप ऐसी जुबान बोलने लगे जो कि हमारे दुश्मनों की जुबान है। यानी आज के जलसे में आपने देखा कि किस तरह से एक पॉलिटिकल नॉन एंटिटी ओवैस नूरानी ने एक ऐसी बात की हमारे दुश्मन जो गैर जिम्मेदाराना भी थी और खतरनाक भी थी। और उससे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि उन्होंने पीडीएमए का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और किसी भी सियासी लीडर ने जो कि वहां पे मौजूद थे, उनको तो सियासी लीडर कहना भी खैर जरा ज्यादती बनती है, जो एक मफाद परस्तों का एक टोला था, उनमें से किसी ने भी इसकी मजम्मत नहीं की। इससे जाहिर ये होता है कि वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं, यानी कि वो उसमें अपनी क्या कहते हैं एग्रीमेंट शो कर रहे हैं। तो ऐसी बातें, तो इससे तो ना महंगाई कम होगी और ना इससे तो गवर्नेंस बेहतर होगी। अब हमने ये देखा है कि ये हुकूमत, ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने 50 से 40 साल से इनकी हुकूमतें हैं। इन्होंने इदारों को जिस तरह से तबाह किया, जिस तरह मफलूज किया, ये सब जानते हैं। जिस तरह इन्होंने इदारों को इस्तेमाल किया, अपनी सहूलतकार बनाया कि ये अपनी करप्शन कर सकें। इन्होंने अपने इर्द गिर्द के जो फैमिली मेंबरान हैं, जो इनके पार्टी के कुछ लोग हैं, उनको इन्होंने एक सहूलत दी और ये इदारों की कॉस्ट पे दी। ये इदारे तबाह हो गए। अब जब हम आए हैं तो जाहिर है कि हम तो उस एक टूटे फूटे सिस्टम को हम दोबारा जोड़ रहे हैं और इस तरह से जोड़ रहे हैं जिसमें कि आइंदा ऐसी बात ना हो। हमारी तो वो गवर्नमेंट है जो कि न तो उसके जो लीडर है इमरान खान, न उसका कोई कारोबार है, न जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, जो उसकी कैबिनेट है, उनके लिए एक ऐसा माहौल पैदा किया हो जिससे कि वो। अच्छा शिबली साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ तो बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों ने कहा कि हमने कोई एनआरओ नहीं देना, करप्शन का कोई केस, हमने बातचीत इस पर नहीं करनी, तो उसमें तो आप लोग क्लियर हैं, तो इनको जलसे करने दें कि उसमें क्या फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं, जिस तरह बलोच बच्चों का इशू है कि जो तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स मिलते थे, उस पर जो हुकूमत नज़रसानी करे कि हमें इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए ये बिल्कुल, देखिए ये झूठ का पलंदा है। ये तो जो आपने बात की है, ये अगर इन्होंने की है तो मैं तो इसका चूंकि सेनेट का मेंबर हूँ, तो इस पर तो हम कई दफा ये क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि बलोच स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप्स है वो बिल्कुल कंटिन्यू की हुई हैं। लेकिन अगेन ये देखिए, ये बहुत एक आम हालात में ये एक बड़ी अहम बात है। लेकिन जिस तनाजुर में हम बात कर रहे हैं वो इनका जलसा था।
اگر وہ جلسے کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم سے بڑے جلسے کون کر سکتا ہے اکیلی جماعت ہونے کی حیثیت سے. ہم نے اس ملک میں ریکارڈ جلسے کیے ہیں ایک جماعت پہ انحصار کیے ہوئے. اب باتیں جو یہ ادھر ان جلسوں کو جو استعمال کر رہے ہیں وہ تو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں مہنگائی کے لیے کوئی ایک تجویز تھی؟ یہ تو صرف اپنے پریشر بڑھا رہے ہیں اپنی اس کا کہ اقتدار سے باہر ہو گئے ہیں. ان کی جو کیسز ہیں وہ بڑے سیریس قسم کے کیسز ہیں. ان کی ساری جو ساری عمر کی جس طرح ایک عام آدمی کی ساری عمر کی کمائی ہوتی ہے, ان کی ساری عمر کی چوری کا جو وہ ہے جو اثاثے ہیں وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے عوام کے لیے تو یہ نہیں کر رہے. تو جلسوں میں جلسے کریں لیکن اداروں کے خلاف بات کرنا وہ تو بالکل مناسب آپ نے بات کریں, لیکن شبلی صاحب جس طرح جلسے تو یہ کر رہے ہیں لیکن اس سے بڑی خبر جو بنتی ہے وہ آپ لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے, رسپانس ہوتا ہے, اس سے معاملہ اور ہو جاتا ہے. گجرانوالہ پہ جلسہ ہوا, اگلے دن ختم ہو جاتی بات, لیکن جو مقدمے ہو جاتے ہیں, مقدمات وہاں پہ بھی ہو گئے. پھر کراچی میں بھی جو کیپٹن صفدر والی ایپیسوڈ ہوئی, ایک عجیب جلسے سے بڑی خبر بن گئی. ابھی بھی یہاں پہ بھی جس طرح کی بات ہو گئی ہے, اب اس پہ کیا گورنمنٹ ایکشن لے گی کوئی اس پہ؟ کیونکہ جو بات انہوں نے کی ہے خطرناک بات, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا نورانی صاحب نے, تو اس پہ بھی کیا کوئی ایکشن ہوگا؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ایکشن ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جہاں تک کہ جو گجرانوالہ ہو گیا اس میں یہ آپ ایک پیٹرن دیکھیں کہ یہ سندھ کی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ ڈرامہ رچایا, اور جو اصل واقعہ تھا یہی تو ان کا کمال ہے کہ جو اصل واقعہ ہے جس طرح کہ وہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. مطلب میڈیا بھی اس پہ کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتا, لیکن بات کس پہ, افیکٹ پہ, یعنی کہ کیا ہوا. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی تھی نا جس میں کہ مرتضیٰ بھٹو کو قتل کیا گیا, اس وقت انہی کی حکومت تھی نا. وہی پولیس نے ان کو مارا, بلاول بھٹو کے ماموں کو, یہی پولیس تھی. تو اس وقت یہ جو انہوں نے ڈرامہ رچایا یہ نہیں کا رچایا ہوا ڈرامہ ہے. تو یہ اگر کہنا کہ جی یہ جو باتیں بڑی ہیں جس میں کہ پورا آپ ایک دشمن کے نیریٹو کو آپ تقویت دے رہے ہیں, تو یہ اس میں یہ کہنا کہ جی یہ واقعات ہو گئے وہ واقعات ہو گئے, آپ یہ اس پہ تو بات کریں کہ یہ جو بلوچستان میں پی ڈی ایم اے نے جو بات کی ہے کہ بلوچستان کو آزاد کرو, آزاد ریاست بناؤ, میں تو پورے پی ڈی ایم اے کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے کی ہے. یہ اویس نورانی تو نان اینٹی ہے, اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے پاکستان میں, نہ اس کی کوئی پارلیمنٹ میں کوئی سیٹس ہیں. لیکن اصل واقعہ دیکھیں آپ, جو ہے نا میڈیا کا آپ کا فرض بنتا ہے کہ اتنا بڑا جس میں جب ملک کی بات آتی ہے اس میں پھر پولیٹیکل پارٹیز irrelevant ہو جاتی ہیں. اصل چیز ہے ملک, ملک ہے تو ہم ہیں, اور اس ملک کی ایک کچھ تقاضے ہیں, کچھ قانونی تقاضے ہیں. انصاف, عدالت کے سامنے پیش ہونا, عدالت کی رسپیکٹ کرنا, قانون کی حکمرانی. نواز شریف بیٹھا ہے باہر وطن میں بیٹھا ہوا ہے, دوسری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ جلسے عام اس کو آپ سیاسی جلسے کہیں گے؟ یا ان کی جو بیٹی ہے وہاں یہاں پہ جو وہ زہر گھول رہے ہیں, جو بے یقینی افراتفری اداروں کے ساتھ ٹکراؤ, یہ اہم چیزیں ہیں؟ یا یہ صفدر احوان کا واقعہ یا جو ہے تو اس میں یہ تو اس سے تو یہ پروو ہوا. پہلے تو میں کہتا تھا کہ یہ غلط ہوا کہ یہ غداری کے مقدمے وغیرہ, لیکن آج آپ نے زبان سن لی ہے ان کی. آپ نے دیکھا نہیں ہے اس سے ملک کے غداری یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بلوچستان کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے اس پورے شرانگیز اس میں کچھ قوت ہیں, اس میں انڈیا اس کو لیڈ کر رہا ہے. یہ گلبھوشن کو وہیں سے پکڑا گیا تھا. یہ تو ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں جو بھی انسرجنسی کی تحریکیں چل رہی ہیں ادھر. یہ تو اس لوکل کنڈیشنز کو استعمال کر کے وہاں پہ اپنی ان کی بلوچستان کی حکومت ہے جو کہ اپنے وسائل کے مطابق, اس ملک کے وسائل کے مطابق وہ ان کے لیے چیزیں کی جا رہی ہیں. کوئی نہیں ہے کہ جی بلوچستان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو رہی ہے. پورے ان کو قانونی NFC ایوارڈ میں جو ان کے پیسے ہیں وہ ملتے ہیں, ہر جگہ پہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے. بہتر ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی ان کو ہم نے کوئی ایک الگ وہ ان کے استحصال ہو رہا ہے یا ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, میرا خیال ہے کہ میں حکومت میں آنے کے بعد اور 5 سال سینٹ میں گزارنے کے بعد میں اس کا مکمل, آپ نہیں ہے تو آپ چیئرمین سینٹ یا اور جو بلوچستان کے جو کچھ وہ ہیں لوگ ہیں ان سے ہی آپ پوچھ لیں
ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا لیکن شبلی صاحب اب اس پہ دیکھیں کہ جلسوں میں بھی تھوڑی سی بریک اب آ جائے گی. اب نیکسٹ جلسہ ان کا پشاور میں ہے 22 نومبر کو ہے, اور پشاور میں تحریک انصاف کی حکومت ہے کے پی میں, تو اب وہ آپ کے صوبے میں بھی آئیں گے اور وہاں پہ بھی تھوڑی سی بات چیت ہوگی. تو وہاں پہ ابھی 1 مہینے کے جو گیپ ہے اس میں کیا ہونے والا ہے, ملک میں کیا ہوگا, اور جو آگے جو یہ پلان کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ جنوری میں نواز شریف جیل میں ہوں گے, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی حکومت نہیں ہوگی, تو یہ کس سمت میں جا رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں یہ تو اسی سمت میں جا رہی ہیں کہ حکومت اور جو اپوزیشن جو بات کر رہی ہے ان کا تو مقصد یہی ہے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس سے کہ جمہوریت کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے. اس سے یہ جو ان کے بنیادی وہ ہیں کیسز ہیں وہ ان پہ پردہ پڑ جائے. بات ہو رہی تھی ان کے کیسز کے جو کہ وہ مفرور ہو کے ملک سے بھاگے ہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, اور آپ پشاور اور اس کے کوئٹہ کے جلسوں کی بات کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں نا, میڈیا نے بھی اپنا رول ادا کرنا ہے جس میں کہ آپ لوگوں نے یہ طے کرنا ہے کہ اس ملک کی جو ہے تو جو وسائل کو جس نے لوٹا ہے, آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جی ان کو حساب دینا چاہیے. کیا یہ حساب صرف اشرافیہ, یہ قانون جو ہے تو صرف اشرافیہ کے لیے الگ اور عام لوگوں کے الگ ہوگا؟ لاکھوں روپے کے چور جو ہیں یا جنہوں نے کہ وہ کچھ سائیکلیں چرائی ہیں یا موٹر سائیکل چرائے ہیں وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں. جنہوں نے اربوں چرائے ہیں وہ باہر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا شبلی صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نہیں میری بات لیکن وہ کیسے لندن میں گئے کیسے سر, لندن میں گئے کیسے سر, وہ تو جیل میں تھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ چلے ہم نے مان لی کہ ہم نے غلطی کی, ہم نے ایک ایسی سچویشن میں جس کو کہ پینٹ کیا گیا تھا ایک بندے کو جانے کی اجازت دے گی, ہم مان لیتے چلو ہماری غلطی تھی. لیکن یہ اسی غلطی کو آپ پکڑیں گے, آپ اس کو نہیں کریں گے جو کہ خود کو کہتا ہے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں میں, وہ قانون سے بالاتر ہے, وہ بھاگ گیا ہے, اس کی بات نہیں کر رہے. آپ اس کو بھی کنڈیم کریں. وہ اصل چیز وہ ہے کہ جی چلیں حکومت نے تو آپ کو ایک انسانی ہمدردی کے تحت آپ کو بھیج دیا تھا, لیکن آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنا زہر افشانی کر رہے ہیں. آپ حکومت اپنے ملک کے اداروں کے خلاف وہ زہر گھول رہے ہیں. آپ اس کی بات نہیں کرتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھیجا تھا, میں نے مان لیا کہ ہم نے بھیجا تھا. تو اس طرح کی بات کریں جس سے کہ آپ عوام کو بدگمان نہ کریں. آپ کے سوالات جو ہے نا بڑے وہ کلیئر ہونے چاہیے کہ جس میں یہ نہ ہو کہ جی جو مجرم ہے اس کو آپ بچا رہے ہیں اور آپ وہ جو ایک راستے کی جو ایک معمولی سی بات ہے اس کو آپ پکڑ لیں, جس طرح کہ اس میں ہوا, کراچی کے واقعے میں ہوا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا اس واقعے کو کہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی ہوئی, اور آپ نے صفدر جیسے شخص کو جو کہ نان اینٹی ہے اس کو جو ہے تو آپ نے حمیدی دی کہ جی اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. دیکھیں مس مینجمنٹ تو ہوئی ہے نا, مس مینجمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے بات کا وہ ہو گیا. نہیں تو کیا مس مینجمنٹ ہوئی, کیا مس مینجمنٹ ہوئی؟ جو آئی جی کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں سر, آئی جی کی جو سٹیٹمنٹ تھی, آئی جی کہتا ہے مجھے اغوا کر لیا گیا, مجھ سے زبردستی کہا گیا, معاملہ تو پولیٹیسائز ہو گیا مان لی, اور آپ نے مان لی. وہ کہتا ہے تو وہ ٹھیک کہتا ہے, میں کہہ رہا ہوں تو وہ غلط کہہ رہا ہوں. سر آپ کو میں غلط بالکل نہیں کہہ رہا نا. دیکھیں سٹیٹمنٹس پہ اس طرح وہ پوری بات کا کچھ اور بن گیا نا, ہوا کچھ اور بن گیا, اصل معاملہ تو بیچ میں ہی رہ گیا. نہیں بن گیا جی. اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو آپ ایز اے پاکستانی آپ یہ بات کریں کہ جی دیکھیں یہ ادھر یہ غلطی ہوئی, لیکن ادھر جو ہے نا یہ جو بات ہوئی ہے, اب جس طرح آپ کہیں کہ جی تو جلسہ ہوا ہے, آپ کے منہ سے میں نے نہیں سنا کہ جی جو بلوچستان پہ کہ آزاد ریاست کے بارے میں بات کی ہے وہ غلطی ہے, آپ کو 10 دفعہ ریپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اصل جرم یہ ہے. سر یہ تو بھارت کا نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, جو دشمن ملک کا بیانیہ ہے, میں اس کو کیوں, یہ تو صرف نان اینٹی نو کوشچن ہے نا. پاکستان یعنی ایک ہماری فیڈریشن ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات, اور وہ کی کس نے ہے, وہ شاہ نورانی ہے کون جس نے بات کی ہے, اور اس پہ ہم لوگ اتنا اس کو اتنا ہم لوگ ٹائم دے کے اس کو چیزوں کا ہم پھیلائیں, پروپیگیٹ کریں, غلط بات ہے, اس کو تو کنڈیم کرتے ہیں نا سر. پلیٹ فارم کس نے مہیا کیا ہے بھائی؟ یہ پی ڈی ایم اے کا پلیٹ فارم تھا, کسی بھی لیڈر نے اس کی مذمت کی نہیں کی. نہیں شبلی صاحب اس بات کی تو ہر کوئی مذمت کرے گا, لیکن اس کی بات کو اتنی بڑھا چڑھا کر بات ایک نان اینٹی والی بات ہے, دشمن کا بیانیہ ہم کیوں اس کو آگے لے کر چلیں؟ انتہائی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھی, نہیں دینی چاہیے تھی. اس پلیٹ فارم پہ باقیوں کو بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. لیکن جو باقی ایشوز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر اطلاعات شبلی فراز, پاکستان پر تحریک انصاف کے وزیر, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں زار الحق صاحب,
سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, ان کے کالمز بھی آپ دیکھتے ہیں, سابقہ بیوروکریٹ بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور بڑی گہری نظر ہے ان کی جو موجودہ حالات ہیں. اظہار صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو فواد صاحب, تھینک یو ویری مچ. اظہار صاحب, ٹو بگن ود پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. ابھی جلسے بھی آج ہوئے ہیں, کوئٹہ کا بھی اپوزیشن کا شو تھا, پہلے گجرانوالا, پھر کراچی, اب کوئٹہ. ان جلسوں سے کچھ ہونا ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال دیا ہے. ان جلسوں سے تو کچھ نہیں ہونا, لیکن اگر یہ جلسے نہ ہوں تو پھر تو بالکل کچھ نہیں ہونا. بات یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے, جو خواب دکھائے گئے تھے, اور جو ایک پروگرام دیے گئے تھے, وہ اب سب پی ٹی آئی کے, میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا, ہم نے کالم لکھے, ہم نے ٹیلی ویژن پر سپورٹ کیا, لیکن اب جو صورتحال ہے تو اس میں لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے. وعدے پورے نہیں کیے جا رہے, پروگرام جو دیا گیا تھا اس پر عمل نہیں ہو رہا, اور وہی کام ہو رہا ہے جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہو رہا تھا, جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں. وہی دوست نوازی ہے, وہی اقربا پروری ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کا کوئی رشتہ دار انہوں نے عہدے پر نہیں لگایا, تو رشتہ دار تو ان کے ہیں ہی نہیں, ان کے رشتہ دار تو یہی دوست ہیں. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ جو آج جلسے کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے دور حکومت میں بھی کچھ نہیں کیا. لیکن پھر بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ ان کے پاس کیوں آ رہے ہیں, ان کے جلسوں میں دھڑا دھڑ, گجرانوالا میں بھی آئے, یہاں بھی آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں موجودہ حکومت سے, اور جب وہ مایوس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ محاورہ کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تنگ آمد بجنگ آمد, ٹھیک ہے وہ تو ہے, لیکن اب جائے تو جائے کدھر عوام؟ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے بھی ایکسپیریمنٹ ہوئے, لوگوں نے کیا, نیا مینڈیٹ دیا, تو کیا واپس ان کی طرف جائیں گے, یا ان سے بھی اگر نہیں ملا تو پھر ان سے بھی نہیں ملا, تو پھر اب کیا آپشن کیا بچ گیا پھر ہمارے پاس؟ میرا خیال ہے فواد کہ ہمارا ملک اور ہمارے عوام جو ہیں وہ ارتقاء کی طرف جا رہے ہیں. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز پولیٹیکل میچیورٹی. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کوئی 5 سال پورے نہیں کرتا تھا, تو 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے, پھر 5 سال مسلم لیگ نون نے پورے کیے. اب یہ بھی اگر 5 سال پورے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل میچیورٹی کی طرف جا رہے ہیں, اور جو ایشوز پہلے لوگ اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے, جو ایشوز پہلے ہمارے لیڈر تقاریر میں نہیں لاتے تھے, میں ان کا تفصیل سے ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, وہ ایشوز اب زبان زد عام و خاص ہو رہے ہیں. تو اگر یہ لوگ جو اب جلسے کر رہے ہیں, ان کا ماضی جو ہے وہ قابل رشک نہیں رہا ہے. اگر یہ اب مستقبل میں اگر اقتدار میں آئے تو مجھے یقین ہے کہ ایک تو ان کی نئی نسل ہے سیاستدانوں کی, بلاول ہے, مریم ہے, ایک تو مجھے یقین ہے کہ یہ اپنے والدین سے اور اپنے پیش رووں سے بہتر ہوں گے, اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ یہ کم از کم کچھ سبق سیکھیں گے, عبرت پکڑیں گے کہ پیچھے عمران خان کے ساتھ کیا ہوا, نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا. ابھی اظہار صاحب, ابھی پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا صبر کر لے عوام, یہ عظیم ملک بن جائے گا. تو عوام تھوڑا صبر کریں گے, پہلے تو وہ کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا صبر کر لیں. تو کیا عوام کا موڈ ہے کہ صبر کر لے گی؟ دیکھیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو اپنے باقی جو 3 سال ہیں وہ پورے کرنے چاہیے, لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیگ کو جانچنے کے لیے دیگ کا ایک چاول کا ایک دانہ کافی ہوتا ہے. 2-2.5 سال ہو چکے ہیں جو ان کی کارکردگی رہی ہے. اگر آپ اس کی بیسس پر دیکھیں, ہم جب کوئی فیوچر کا پروجیکشن کرتے ہیں, کنجیکچر کرتے ہیں, تو وہ ماضی کی بیسس پر ہوتا ہے. ان 2-2.5 سالوں کی کارکردگی کی بنیاد پر اگر آپ فیوچر کا کوئی خاکہ بنائیں, آپ فیوچر کو پروجیکٹ کریں, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت کچھ کر سکیں گے. خاص طور پر 2-3 ایشوز میں عمران خان صاحب نے موجودہ حکومت نے بہت مایوس کیا ہے. بزدار کا سلیکشن, اس کے بعد جو ان کے ایڈوائزرز ہیں, ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ جو ان کے سیاسی مشیر ہیں, وہ اب 15-16 ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لائیں, تو ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ بھئی جہانگیر ترین صاحب کو بھی واپس لائیں. تو یہ کچھ ایشوز ہیں. پھر انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی, آپ کو پتہ ہے, کیبنٹ میں جگہ دی ہے, وہ الیکٹڈ بھی نہیں ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ان کا کاروبار کیا ہے. تو یہ چیزیں میں اب بھی سمجھتا ہوں, اور میں نے کچھ دن پہلے کالم میں ان کو تجاویز بھی دی ہیں کہ یہ آپ 7-8 کام کر لیں, یہ چینجز کر لیں,
تو آپ اپوزیشن کے غبارے سے بھی ہوا نکال لیں گے اور لوگوں کو بھی امید ہو جائے گی. مثلاً چینی کا ان لوگوں نے چینی کے بارے میں جو غلط فگرز جن لوگوں نے دیے ہیں, یہ حکومت ان کو کیوں سزا نہیں دے رہی؟ آٹے کے بارے میں بیوروکریٹ ہے یا منسٹر ہے یا ٹیکنوکریٹ ہے, یعنی آپ کہیں کہ ان کو سزا دیں. اکاؤنٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کیا ایک ویک اپ کال نہیں آ گئی کہ اپوزیشن میدان میں آ گئی؟ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک اچھی ویک اپ کال ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ عوام متحرک ہوگی, پریشر آئے گا عوام کی طرف سے. اب یہ جلسے بھی دیکھیں نا, گجرانوالہ میں ہوا, کراچی, کوئٹہ, یعنی ایک طرح سے وفاق اور پاکستان کے لیے ایک بہتر ہے کہ ہر جگہ سے آواز اٹھ رہی ہے, بات ہو رہی ہے, اور لوگ بات بھی کر رہے ہیں, اور پاکستانیت کی بات ہے نا, کہ پاکستان کی ہی گورنمنٹ کی اس کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے لیے بھی ویک اپ کال ہے, اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ بہتر عمل کرے. حکومت کو بھی چاہیے, اپوزیشن کو بھی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو مل بیٹھنا چاہیے, اور اس میں سمجھتا ہوں حکومت کو پہل کرنی چاہیے اور اپوزیشن کو ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. یہ جو رویہ ہے نا کہ ہم نے بات بھی نہیں کرنی, ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. پھر حکومت کو چاہیے کہ ان کی جتنی بھی تجاویز یا جلسے ہیں ان کو نیگیٹو ٹون میں نہ لیں, ان سے کچھ سبق سیکھیں اور بلکہ ان کو پریمپٹ کریں. دیکھیں, اگر ہماری حکومت سیاسی طور پر میچور اور مستعد ہے تو اسے چاہیے کہ جو مطالبات اپوزیشن کر رہی ہے وہ مطالبات ان کے مطالبے سامنے آنے سے پہلے پورے کر دیں تاکہ ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے. اسی طرح اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ صرف ایک بات پر نہ زور دیں کہ عمران خان کو ہٹائیں, عمران خان استعفیٰ دے, وہ ایک پورا لائے عمل دیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں شیڈو کیبنٹ کا رواج نہیں ہے. اب اگر انگلستان, امریکہ یا کوئی اور ملک ہوتا تو جتنی بھی اپوزیشن ہے ان کے پاس شیڈو کیبنٹ ہوتی کہ یہ وزیر تعلیم بنے گا, یہ وزیر صحت بنے گا, وہ اپنے اپنے پروگرام دیتے. لیکن ان کے پاس بدقسمتی سے ایک مجموعی طور پر تو ہلا گلا ہوتا ہے کہ جی استعفیٰ دیں, یہ نہیں چلے گا, وہ نہیں چلے گا. لیکن پلان جو آپ نے بات کی شیڈو کیبنٹ, بالکل اسی طرح اظہار صاحب ایک بات میں آپ سے میں کرنا اسی چاہ رہا طرح ہوں, پی ٹی آئی نے بھی وہ بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے جی جی. اب میرا جو سوال بتائیے. ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے, اب دیکھیں گورنمنٹ کی جو آپ بات کرتے ہیں نا, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے بیوروکریٹس کا ہوتا ہے. آپ خود بھی سابقہ بیوروکریٹ بھی ہیں. اب ان کا مزاج آپ دیکھ لیں کہ یار سیاسی جماعتوں کی طرف ان کی ہو گئی ہے, الائنمنٹ ہو گئی ہے کہ فلانا بندہ اس پارٹی کا ہے, دوسرا ہے. ابھی حالیہ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے آئی جی والی, وہ بھی بیوروکریٹ ہے. تو یہ استعفیٰ نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ چھٹیوں پہ جا رہا ہوں, نیچے لائن لگ گئی ہے. تو یہ بیوروکریسی کو بھی ڈیلیور کرنا ہے نا, کیونکہ یہ تو ارسپیکٹیو کوئی بھی گورنمنٹ ہو, بیوروکریٹس تو یہی ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے. اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت نہ ہو. اب بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی, وہ آپ بھی ایگری کریں گے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کیا. دوسری بات, جس طرح نواز شریف صاحب نے ایک مخصوص گروہ کو, ایک مخصوص برادری کو اسلام آباد میں, لاہور میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیوروکریٹس کو لائے تھے, بدقسمتی سے موجودہ حکومت بھی انہی خطوط پر چل رہی ہے. ایک ہی صوبے سے بیوروکریٹ جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں, ایک ہی زبان بولنے والے لائے جا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری وزیر اعظم کو بیوروکریسی کی پرتوں کا, ان کی ڈیٹیلز کا سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں, بیوروکریسی میں صرف ڈی ایم جی نہیں ہے, اس میں فارن سروس میں ہے, اس میں پولیس سروس ہے, اس میں پوسٹل ہے, ریلوے ہے, ٹیکس ہے, ایف بی آر ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی سربراہی میں جو ریفارمز کمیٹی بنی ہے, اس میں صرف اور صرف ایک ہی سروس کا زور ہے, کیونکہ ڈاکٹر عشرت صاحب خود ڈی ایم جی سے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ بیوروکریسی کو پھولنے پھلنے نہیں دے رہی. آپ اسلام آباد میں جا کر کسی بیوروکریٹ سے بات کریں, اس کا مورائل ڈاؤن ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک جنرل بات بتائی. اب آتے ہیں آئی جی کی طرف. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس نے بھی اس کو یہ مجبور کیا ہے, ہماری حکومت کو چاہیے تھا, فیڈرل حکومت کو چاہیے تھا. دیکھیں, پولیس اور یہ جو ڈی ایم جی کے افسر ہیں, ضلعی انتظامیہ, یہ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں. یہ پروونسز کو ان کی ڈسپوزل پر ادھار دیے جاتے ہیں. وفاقی حکومت جب بھی چاہے ان کو واپس لے سکتی ہے. تو اگر کسی آئی جی کو, اگر یہ صحیح ہے, بقول آئی جی کے اگر کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی, فورس کیا, تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دے. اس وقت حالت یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ جو کچھ سندھ میں ہوا اس کا کوئی مائی باپ نہیں بنتا. جو صوبائی حکومت ہے اس میں اتنا زور نہیں ہے, وفاقی حکومت مداخلت نہیں کر رہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پولیس نے استعفے دیے ہیں, یہ ایک ان کے پاس فالنگ بیک
آن سم وال تو یہ تھا، وہ اور کیا کرتے. میرا خیال ہے کہ پنجاب میں بھی انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. سندھ ایک منٹ فواد، ایک منٹ. سندھ میں بھی پولیس میں سیاسی مداخلت ہے، پنجاب میں بھی سیاسی مداخلت ہے. تو جب تک یہ مداخلت ختم نہیں ہوگی آپ بیوروکریسی کیسے ڈیلیور کریں گے؟ اور دیکھیں اس میں سٹانس لینے والی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں سٹینڈ لینا. یہ تو نہیں ہوتا کہ جی رخصت پہ جا رہا ہوں. یہ آئی جی پنجاب کا جب ایشو ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی میں دفتر نہیں آ رہا. تو یہ لوگ سٹینڈ لیں اور ڈیلیور کریں. کسی کی کیا ہمت مجال ہے، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں. اور جو آئی جی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، صوبے کی حفاظت کیا کرے گا؟ اور پھر اس پہ کوئی آئی جی کے پاس بھی اختیار ہے، ایف آئی آر کروائے، کچھ اس طرح کی چیزیں کرے. یہ تو نہیں کہ بس سب چیزیں انڈر دا کارپٹ ہو رہی ہیں. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. پلس سب کا کردار، فواد صاحب سب کی فائلیں ہیں، کبرڈز ہیں، سکیلٹنز میں. دیکھیں بیوروکریسی کو ٹوتھ لیس کرنے میں، بیوروکریسی کو اپاہج کرنے میں پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا کردار ہے. 1973 میں بھٹو صاحب نے بیوروکریسی سے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہٹا دی. اس سے پہلے کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بیوروکریٹ کھڑا ہو جاتا تھا، بیوروکریٹ کہتا تھا میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس کو بیک جنبش قلم اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا تھا. 73 میں جب بیوروکریسی سے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہٹا دی گئی اور سیاسی بنیادوں پر بہت سے لوگوں کو بیوروکریسی میں لایا گیا، فارن سروس میں، پولیس میں، ضلعی انتظامیہ میں اور باقی میں، تو اس وقت بیوروکریسی جو ہے وہ اپاہج ہو گئی. اب آج کی جو بیوروکریسی ہے یہ بیوروکریسی کم ہے، سرکاری ملازم زیادہ ہے. دیکھیں سرکاری ملازم جو ہے، ایک اہلکار جو ہے وہ ڈرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آئی جی پنجاب نے جب یہ کہا پچھلے دنوں کہ میں تو ایک سیکشن افسر کے نوٹیفیکیشن کی مار ہوں، تو یہ کتنی عبرتناک بات ہے. کیا انہیں یہ کہنا چاہیے تھا؟ آپ کی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بیوروکریسی کو اپنی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل ایک میمنا، ایک بھیڑ کا بچہ بنا کر نہ ثابت کریں کہ جی میں تو ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہوں، مجھے اغوا کیا گیا ہے تو میں چھٹی پر جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، آپ ڈٹ جائیں، اپنے حقوق مانگیں، اور اگر آپ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن چاہیے تو آپ سپریم کورٹ میں جائیں. میں حیران ہوں کہ آج تک بیوروکریٹ جو ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں جب ہم سروس میں تھے، سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں گئے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیں. اور آپ کی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک بیوروکریسی سیاسی مداخلت سے آزاد نہیں ہوگی تب تک وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اظہار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ہو رہی تھی، مختلف ٹاپکس پہ ہم نے بات بھی کی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ طاہر اشرفی صاحب، اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں پرائم منسٹر کی ریلیجس ہارمنی پہ اور مڈل ایسٹ کے معاملات پر. مذہبی اسکالر بھی ہیں، پاکستان علماء کونسل ہیں اس کے سربراہ بھی ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا فرانس سے ایک دفعہ پھر ڈسٹربنگ خبر آ رہی ہے. پہلے بھی بات ہو چکی تھی، چارلی ہیبڈو والے واقعات تھے، ہم سمجھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے. عمران خان صاحب نے یو این میں بتایا. اب پھر وہی باتیں، وہی چیزیں، اور اب فرانس کے صدر کی طرف سے اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان. عمران خان صاحب نے بات کی ہے، اردوغان صاحب نے تو ان کو ذہنی توازن کی بھی بات کی ہے، لیکن ان کو کیسے سمجھ آئے گی یہ بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دراصل یہ بخلاہٹ کا شکار ہے. اسلام اپنے پیغام حقانیت کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی اسلام کا مطالعہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ تو اسلام کا گرویدہ ہو جاتا ہے. لہذا اس طرح کی باتیں فرانس کے صدر کی طرف سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کے امن سے کھیلنا چاہتے ہیں. 1.70 کروڑ مسلمان ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگ بھی امن پسند ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں. اور ایک طرف بین المذاہب مکالمہ اور رواداری اس کی بات ہوتی ہے، اور دوسری طرف سرکاری سطح پر اگر فرانس کا صدر اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کرے گا اور انتہا پسند اور دہشت گرد عناصر کی حوصلہ افزائی کرے گا، دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ مقدسات کی توہین ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہیں، جو امن کا پیغام لے کر آئے، رواداری کا پیغام لے کر آئے، جن کے آنے کے بعد محکوموں کو عزت ملی، جن کے آنے کے بعد بیٹیوں کو عزت ملی، جن کے آنے کے بعد بیٹیوں کو جو ہے وہ
وقار ملا اور حیات ملی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی اور ناموس رسالت پر حملے ہوں گے، تو پھر دنیا کے اندر جو 1.70 ارب مسلمان ہیں اور جو دنیا کے امن پسند ہیں، وہ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ فرانس کا صدر کس کا کھیل کھیل رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچھا طاہر اشرفی صاحب، اسی پہ میرا سوال یہ نیکسٹ ہے، کیونکہ ٹائمنگ آپ اس کی دیکھیں، ابھی ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کی آمد ہے، تمام مسلمان ویسے بھی جذباتی وابستگی ہے، لیکن ابھی تو عروج پر ہے، جوبن پر ہے، تیاری بھی ہو رہی ہے پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں بھی۔ ایسے موقع پہ ایسا بیان یہ تو کوئی آگ لگانے کے مترادف ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امہ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جی سی سی کویت اور قطر کی طرف سے تو بائیکاٹ کی بھی مہم آ گئی ہے، تو او آئی سی کی سطح پر جی پلیز۔ بہت ساری دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو تنظیمیں ہیں، جو علماء ہیں، جو مذہبی حلقے ہیں، جو عوام ہے، انہوں نے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر رکھا ہے، اور یہ رد عمل ہے فرانسیسی صدر کے اس عمل کا، اور مسلسل خاکوں کی اشاعت جو ہے، مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے جو ہیں، اس کے رد عمل میں لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کی ناموس پر حملہ آور ہیں، ہم ان کی چیز نہیں خریدتے، ہم ان سے تجارتی تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، ہم ان سے معاشی تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، ہم وہاں سفر نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعاون تنظیم نے اس پر جو بیان دیا ہے، اس پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب خود اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں بھی، اقوام متحدہ میں بھی، اور مختلف مراحل پر اگر میں دیکھوں کہ دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک میں واحد ہمارا وزیر اعظم ہے جو ہر موقع کے اوپر ناموس رسالت کے تحفظ کی بات کرتا ہے، مقدسات کے احترام کی بات کرتا ہے، اور اس کے بغیر امن ممکن نہیں ہے دنیا میں، اس کے بغیر دنیا کے اندر رواداری ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعاون تنظیم کو، اقوام متحدہ کو، یورپی یونین کو، عرب لیگ کو، رابطہ عالم اسلامی کو، اور دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، انہیں باہمی اتحاد سے ایک نقطے پر اتفاق کرنا چاہیے کہ جو مقدسات ہیں، آسمانی مذاہب کے انبیاء ہیں، ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی توہین اور تنقید اور یہ خاکے بنانے اور یہ سلسلے بند کیے جائیں۔ اچھا طاہر اشرفی صاحب، اس میں جو دوہرا معیار ہے یورپ کا، یعنی ہولوکاسٹ کا تو کہتے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتے، یہاں فریڈم آف سپیچ کی باتیں لے کر آتے ہیں، تو ان کو بھی یہ دوہرا معیار ایکسپوز کرنا چاہیے اور اس طرح کے جذبات مسلمانوں کے نہ بھڑکائیں، اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ گزارش یہ ہے کہ یہی تو منافقانہ رویے ہیں، یہی تو وہ منافقانہ انداز ہے۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ انتہا پسند ہے۔ اب دنیا دیکھے کہ ایک بڑے ملک کا جو یورپ کے دل میں ہے، صدر کیا کر رہا ہے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے؟ کیا مسلمانوں پہ جس طرح فرانس میں اور دیگر ملکوں کے اندر اسلامک فوبیا کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیب دیتا ہے؟ انسانی حقوق کا یہ نام لیتے ہیں، کیا مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سلسلہ بند کیا جائے، ان کی ناموس رسالت پر حملے بند کیے جائیں۔ ہمیں ہمارے آقا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، لہذا وہ پوپ نے بھی ایک بار کہا تھا، اسی سے سبق حاصل کر لیتے کہ پوپ نے کہا تھا اگر تم کسی کے ماں کو گالی دو گے تو وہ جواب میں تمہارے منہ پہ پنچ مارے گا۔ ہمیں تو ہماری ماؤں سے زیادہ عزیز ہیں ہمارے آقا، ہمیں تو ہمارے بچوں سے زیادہ عزیز ہیں ہمارے آقا علیہ السلام۔ لہذا اس پر میں سمجھتا ہوں ایک پرامن مؤثر احتجاج بھی ہونا چاہیے، خطوط بھی لکھے جانے چاہیے، اور ای میلز بھی کی جانی چاہیے عالمی اداروں کو بھی، فرانس کی حکومت کو بھی، کہ وہ ان حرکتوں سے باز آئے، کیونکہ اس سے دنیا کا امن متاثر ہوگا، اس سے بین المذاہب مکالمے کے راستے بند ہوں گے، اس سے مختلف مذاہب کے درمیان تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اگر یہ سلسلے بند نہیں ہوتے تو پھر دنیا کا امن خطرے میں پڑے گا، جس کے ذمہ دار مسلمان نہیں ہوں گے، اسلامی ممالک نہیں ہوں گے، اس کے ذمہ دار پھر یہ فرانس کا صدر اور اس جیسے لوگ ہوں گے جو دنیا کے امن سے کھیلنا چاہتے ہیں۔
اچھا مولانا، یہاں پہ ایک تو ایک مسلمانوں کی باہمی جو آپ کہہ لیں کہ جو امہ والا کانسیپٹ ہے، جو ہمارا اتحاد ہے، اتفاق ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ہم لوگ کئی ایشوز پہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، چاہے کشمیر کا ایشو ہو جائے. آپ کے پاس جو ذمہ داری ہے اس میں مشرق وسطیٰ بھی شامل ہے. مشرق وسطیٰ اور پاکستان کے ممالک اور پاکستان کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ دوریاں آ رہی ہیں. ان کو کیسے دور کیا جائے؟ اپنا جب بھی ریاکشن ہوتا ہے لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. جب بھی آپ نے مظاہروں کی بات کی، پرامن نہیں ہوتا، وہ لوگ پھر اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کا بھی تو فائدہ نہیں ہوتا. ان دونوں ایشوز پہ ذرا مختصراً. میں پہلی آپ کو یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی عرب ممالک سے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک سے بہت اچھے تعلقات ہیں. وہ مزید بہتر ہوں گے. وہاں رہنے والے جو پاکستانی ہیں، وہاں مزدوری کرنے والے، کام کرنے والے، وہاں بزنس مین، انشاءاللہ ان کے حقوق کا بھی تحفظ ہوگا. وہاں سے پاکستان کے اندر سیاحت کے لیے، کاروبار کے لیے انشاءاللہ تجار بھی آئیں گے، عوام بھی آئے گی. اور آپ انشاءاللہ 6 ماہ میں بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے کہ جو ہمارے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں انشاءاللہ عوامی سطح پر بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی. جو آپ نے یہ کہا بالکل پرامن احتجاج حق ہے، لیکن یہ ایسا احتجاج جس میں آپ اپنے ہی بھائی کی دکان کو جلا دیں، آپ اپنے ہی اشارے توڑ دیں، آپ اپنی ہی سڑکوں کو جو ہے بلاک کر دیں، آپ لوگوں کو اذیت دیں، تو یہ قطعی طور پر نہ مناسب ہے، نہ درست ہے. بلکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ ہمیں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم